अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में एक इम्तियाजी सलूक का केस आया है, जिसमें एक सरकारी मुलाजम जो खातून सरकारी मुलाजम है, उन्होंने ये शिकायत लगाई थी कि वजारत मजहबी अमूर के अंदर डायरेक्टर जनरल हज का जो ओहदा है उस पे उनको मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बावजूद और नुमाया पोजीशन हासिल करने के बावजूद उनको तैनात इसलिए नहीं किया गया कि वो एक खातून हैं, और यूँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इम्तियाजी सलूक किया गया है और सिर्फ खातून होने की बिना पे डायरेक्टर जनरल हज के इस ओहदे पर उनको तैनात नहीं किया गया। इस रिट दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एहसन भून, जो खातून एहलकार हैं वजारत मजहबी अमूर के DG हज की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके वकील हैं। जी एडवोकेट भून साहब, ये मामला था क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ मामला? ये एक एडवर्टीजमेंट दी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने, उसमें 48 के लोगों मुख्तलिफ लोगों ने जो ग्रेड 20 के लोग थे उन्होंने अप्लाई किया। उस हवाले से शी अपीयर्ड कंपैरेटिव उस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची जो है वो उसका एग्जामिनेशन लेता है, उसमें उसने टॉप किया। 71% नंबर जो थे वो उसने लिए अपना रिटन एग्जामिनेशन में, वेयर एज कि उसके जो सेकंड नंबर पे थे उनसे तकरीबन 11 नंबर वो उसके ज़्यादा थे। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने पहले तो कहा कि ये खातून ने टॉप किया है, तो इसलिए उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को समरी भेज दी कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए। अच्छा, ये वजह प्राइम मिनिस्टर को बताई गई या कुछ और वजह? नहीं, वहाँ तो ये बताई गई कि सिर्फ 2 लोगों ने किया है क्लियर, तो लिहाजा ये है कि इनको ये दोनों इंटरव्यू में रह गए थे या नंबर कम थे दोनों के? इसलिए कि मेन रीजन ये थी कि ये खातून को ड्रॉप करना है, चूंकि वो टॉप कर गई। जब वो उन्होंने कहा कि नहीं आप इंटरव्यू लें, तो इंटरव्यू में खातून को ड्रॉप कर दिया कि ये आपने 40 में से 16 नंबर 16.5 लिए हैं, लिहाजा आपने 50% नहीं लिए। हमने उसको चैलेंज किया, उन्होंने मीनवाइल एक और एडवर्टीजमेंट दे दी, उसमें पोस्ट को भी अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद दूसरा काम ये किया कि उन्होंने एग्ज़ाम के लिए बुला लिया। खातून ने वहाँ अप्लाई किया, लेकिन हमने पिटीशन फाइल की, पिटीशन नीचे डिसमिस हुई। हमने इंट्रा कोर्ट अपील की। इंट्रा कोर्ट अपील में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने जस्टिस आमिर, उससे पहले दूसरा इम्तिहान हो गया जी, उसके बाद शुरू हुआ। मीनवाइल हमें इंजंक्टिव ऑर्डर हो गया कि ये दूसरे इम्तिहान का जो है वो उसको आप नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे, फाइनल रिजल्ट नहीं। मगर खातून दूसरे इम्तिहान में बैठी और 71 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। खातून ने उसमें भी दोबारा टॉप कर गए। ठीक है। उसमें सारे के सारे लोगों ने, जो 70 लोगों ने किया, उसमें भी टॉप कर गई। और टॉप करने के बाद दोबारा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और इंटरव्यू में सिर्फ हमारा ये है कि ये जो एक हमें मुख्तलिफ ज़राए से, ज़ाहिर है ये मेरा प्रीरोगेटिव है बहैसियत एडवोकेट, हमने एक USB जो एक रिकॉर्डेड सारा TV इंटरव्यू था वो भी कोर्ट में पेश की कि TV इंटरव्यू जो इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। उसमें स्ट्रेट वे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी बात ये है कि ये खातून है, ये आप कैसे जा सकती हैं, आप यू बीइंग ए लेडी यू कैन नॉट बी अलाउड टू, इस सूरत और सीरत के साथ आप कैसे जा सकती है। ये मिनिस्टर साहब ने किसको कहा? ये खातून को ड्यूरिंग इंटरव्यू कहा। ये इंटरव्यू से मुराद ये है कि गुफ्तगू के दौरान? गुफ्तगू ये सरकारी मीटिंग, सरकारी जो इंटरव्यू लिया गया था जिसमें पास करना था या फेल करना था। उस कमेटी में 5 सेक्रेटरी थे, 6 मिनिस्टर। अच्छा, उसकी ऑडियो लीक हो गई? उसकी ऑडियो जो है वो लीक हो गई, रिकॉर्डिंग। उसमें उन्होंने कहा इस सीरत और सूरत के साथ। चलिए पहले तो वो ऑडियो आप देना, पहले वो हम सुनते हैं कि उसमें क्या बात हो रही है, फिर आगे बात करते हैं। वो मैंने भी सोशल मीडिया से ली, मैं इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जी हाँ। तो फिर क्या बातें हुई उसमें? उसमें उन्होंने कहा आप इस सूरत और सीरत के साथ आप कैसे DG आज के तौर पे परफॉर्म? ये सूरत और सीरत का लफ्ज इस्तेमाल किया? यस। और वजीर मजहबी अमूर, क्या नाम है इनका? वो मुफ्ती साहब है, मुझे नाम नहीं उनका पता। उनका मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट अपनी अपील के साथ लगाया। हाँ, अब्दुल शकूर साहब। हाँ, अच्छा, मैंने वो ट्रांसक्रिप्ट सारा उसका साथ लगाया और मैंने अदालत से इस्तदा की है
کہ ایک خاتون جو پہلے بھی ٹاپ کر رہی ہے دوسری دفعہ بھی ٹاپ کر رہی ہے، صرف یہ کہ یہ خاتون ہے ایک اسلامک ملک میں، یہ آئین حق دیتا ہے ایکول اپرچونٹی کا، صرف اور صرف یہ کہ وہاں وزارت مذہبی امور یا وزیر صاحب نہیں چاہتے تو اس کو یہ ڈپرائیو کرنا یہ آئینی تقاضوں کے منافی بات ہے۔ یہ حج ایک دینی مشن ہے اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں آتے ہیں، تو اگر ہمارے حج کا جو ڈائریکٹر بھی جو ہوتا ہے یہ سارا حج کا دار و مدار اسی کا ہوتا ہے اور لوگ اسی کو دیتے ہیں، تو اگر وہ خود قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا صورت سیرت اور سورہ نور کے مطابق نہ ہو، پاکستان کا مصر دنیا کو کس طرح جائے گا کہ یہ ایک دینی ملک ہے یا نہیں؟ سر میں ایک مسلم خاتون ہوں اور میرے فادر آپ کی طرح ماشاء اللہ بارش ہے، تہجد گزار میں اس کے بارے میں نہیں بولتا، آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ مثلا یہ سر وہ تو یہ فرض ہوگا اور آئین نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ سر میں اس پہ بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پہ موجود ہیں آپ اس کے اگینسٹ آ کے کوئی کریں، تو اگر مجھے سر پہ دوپٹہ لینا پڑے گا میں نہیں کہتا، لیکن آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے سر؟ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ تاریخ اسلام میں اس عظیم ڈیوٹی کے لیے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی خاتون کو اس عہدے کے لیے چنا گیا تھا یا نہیں؟ سر وہ چنا نہیں گیا تھا، لیکن میں اس سے دیکھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے مجھے گائیڈ کیا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایز سچ کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے، یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں لباس اپنا رکھوں گی، میری کوئی وہ نہیں ہے لمیٹیشن، آبویسلی میں وہاں ڈی جی حج کر رہی ہوں، لوگ حج پرفارم کر رہے ہیں بایا پہن کے، ابھی بھی میں جب گئی تھی یہ آڈٹ کرنے تو وہ جاتی پہلے دن مجھے انہوں نے خرید کیا تھا۔ تو ابھی جج صاحب نے آرڈر محفوظ کیا ہے اس معاملے میں، مگر سارا معاملہ یہ تھا کہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں دوسری بار بھی جو انٹرویو ہوا ہے اس میں خاتون کو بھی کم نمبر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کلیئر نہیں، یہ تو وہ بتا نہیں رہے، یہ بتا نہیں کورٹ میں نے البتہ یہ گزارش کی ہے کہ جو اسیسمنٹ شیٹ ہے پہلی والی وہ ضرور منگوا لے، کہ اگر منسٹر صاحب نے زیرو کر کے صرف اس کو ڈپرائیو کرنے کے لیے کیا ہے یا کسی اور کو ان کی ڈائریکشن پہ ڈپرائیو کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آپ کی کیا خبر ہے کہ اسیسمنٹ شیٹ میں ان کو انٹرویو میں کتنے نمبر ملے ہیں پہلے والے انٹرویو؟ میں تو یہ نہیں، میں نے اسی لیے کہا، اسی لیے یہ میرا تھا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور نہیں آپ نے اسیسمنٹ شیٹ دیکھی ہے؟ نہیں، وہ کورٹ نے دیکھنی ہے، کورٹ نے ان کو کہنا ہے وہ باقی سارے منٹس لگائے ہیں، اسیسمنٹ شیٹ نہیں لے کے۔ اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے، امکان ہے کہ منسٹر صاحب نے خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو انٹرویو میں 0 نمبر دیا ہوں۔ یس جب ان کا انٹرویو ریکارڈڈ انٹرویو میں یہ ان کی سٹانس ہے کہ یہ صورت اور سیرت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، تو what to talk of، اگر یہی چلتا رہا نظام تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈی جی حج کا عہدہ ہے کیا اس پہ سعودی حکومت کا بھی کوئی اثر رسوخ ہوتا ہے، مداخلت ہوتی ہے؟ کیونکہ اور سعودی عرب کے اندر خواتین کو تو ابھی حال ہی میں حقوق ملنا شروع ہوئے ہیں، تو کیا وہ فیکٹر بھی ایک ہو سکتا ہے سعودی حکومت کا بھی؟ سعودی حکومت کا کوئی فیکٹر نہیں ہے اس میں، اور سعودی حکومت نے تو باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھا کہ خواتین کو زیادہ امپاور کرنے کی پالیسی اب شروع کی ہوئی ہے، اور وہاں خواتین جو ہیں اب جاب کرنا، ڈرائیونگ کرنا، باقی چیزیں جو ہیں جو ایک سیولائز ورلڈ میں ہیں وہ سارے حقوق مل رہے ہیں۔ دیر از نو، یہ یہاں پہ ہی پرابلم ہے، ہم زیادہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے اندر کی باتیں لا یا ان کو۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ڈی جی حج کے عہدے پہ پہلے بھی ایک صاحب جو تعینات رہے تو آج سے 10 سال پہلے ان پہ بہت بڑے پیمانے پہ اربوں روپوں کی کرپشن کا الزام بھی لگا، اور سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، اور آپ کو یاد ہوگا ہتھکڑیاں لگا کے لایا گیا تھا۔ تو کیا یہ اتنا لیوکریٹو اور اتنا فائدہ مند عہدہ ہے کہ اس پہ کرپشن کا بھی امکان ہے اور ایک خاتون شاید ایسا نہ کرتی ہو؟ ہاں، اسی لیے شاید خاتون کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں،
کہ خاتون جو ہے خاتون سے باقی لوگوں کا اس لیول پہ کمیونیکیٹ کرنا میرا خیال ہے مشکل ہو جاتا ہے یہ کرپشن کیسز جو ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جب ہم سارے ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ابھی ہم اسی مزاج کے ساتھ اپنے مذہب کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب کو بھی بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے. آئین کو کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مذہبی معاملات میں, ہمیں اسلام نے یہ درس نہیں دیا. اسلام ہمارا عورتوں کے حقوق کی برابری کی بنیاد پہ, میں نے اسی لیے ایک ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ کی دی جس میں ایک خاتون کو صرف اور صرف اس لیے کہ جی یہاں پہ گرون ایج کے بچے ہیں, ان کو قابو کیسے کر سکے گی, پڑھا کیسے سکے گی, یہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈیپریکیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ تعالی مجھے قوی امکان ہے, میں توقع کرتا ہوں کہ آنریبل ڈویژن بینچ جس میں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ خاتون جج ہیں, وہ اس معاملے کو بڑی ہاں وہ باریک بینی سے دیکھیں گے اور اس معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا, مجھے قوی امکان. مگر اس سے پہلے ہائی کورٹ کے ہی ایک جج نے آپ کی درخواست کو سنتے ہی خارج کر دیا تھا, مطلب اس پہ سماعت بھی باقاعدہ نہیں شروع کی تھی, جسٹس بابر ستار جو ہیں, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ کیوں خارج؟ میرا خیال ہے انہوں نے شاید وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے, جو سارے فیکٹس اس وقت تھے سامنے نہیں ہو سکے, اور بڑی ڈیٹیل سے اب آپ نے دیکھا کہ ساری اسیسمنٹ بھی آئی ہے, سارے ریکارڈ بھی سامنے ہے کہ اس کے نمبر جو ہے اسیسمنٹ آ گئی ہے نہیں, جو منٹس میں یہ تو سامنے آ گیا کہ جی اس نے 71% نمبر لیے. انٹرویوز کے نمبر آئے ہیں جی, اسیسمنٹ میں نمبر آئے ہیں لیکن اسیسمنٹ شیٹ نہیں آئی. یہ نہیں پتا کہ منسٹر نے کتنے نمبر دیے ان کو. جی ہاں, منسٹر صاحب نے یا جو آپ نے جن سیکرٹری صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا, انہوں نے کیا کیے, چونکہ اگر باقی جو وہاں سیکرٹری 3-4 موجود ہیں انہوں نے کچھ نمبر دیے ہیں تو میننگ دیر بھائی کچھ نہ کوئی سبسٹانس تو ہے. یا سب نے زیرو تو نہیں دے دیے؟ نہیں, میرا کمیٹی میں کوئی پینل میں کوئی خاتون بھی تھی؟ نہیں, خاتون نہیں, کوئی خاتون نہیں تھی اس پینل؟ خاتون نہیں تھی. ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھی. کشمالہ طارق صاحبہ نے جو ورک پلیس ہیرسمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیسیژن دیا تھا اس میں یہ تھی شکایت منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں خواتین کی کہ ہمیں ریکمینڈ نہیں کیا جا رہا, جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے سعودی جانے کی. معاون خواتین بھیجنے ہیں اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, تو میں نے پابندی لگا دی, خواتین معاونین نہیں جائیں گی, نہیں جائیں گی. تو اس کو چیلنج کیا گیا اور اس کے بعد کہاں وفاقی امبڈسمن کشمالہ طارق جی ویمن ہیرسمنٹ ٹرائیبیونل میں کیا گیا, تو وہاں انہوں نے ڈیسیژن دیا کہ بالکل ان کا پورا حق بنتا ہے اور ان کو بھیجا جائے, اور اس وجہ سے پھر ان کو بھیجا گیا ویمن. فیصلے پہ عمل بھی ہوا. تو یہ منسٹر صاحب کے اوپر پہلا بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک رکھتے ہیں. بالکل یہی ہمارا کیس ہے اور یہ ہم ججمنٹ کی کاپی دے رہے ہیں, اور اسی لیے میں جو انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ساتھ لگایا وہ ذرا پڑھیے گا. اور آپ بار بار انٹرویو کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ وہ انٹرویو تھا جو امیدواروں کا جو لیا جا رہا تھا زبانی انٹرویو, اور وہ انٹرویو کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اور ایڈوکیٹ حسن پور کہہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا سے ان کو کہیں سے ملی ہے. وہ آپ جیسے جو بہادر صحافی ہیں انہوں نے دی ہے مجھے بھی. نہیں میرے جیسے تو نہیں ہوں گے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ بھون. اور آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ نوعیت کا کیس آیا ہے. ایک خاتون سینئر خاتون بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے وزارت مذہبی امور میں ڈائریکٹر جنرل حج کے عہدے کے لیے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا, اور بڑی تعداد میں نہ صرف پہلی بار بلکہ 2 مرتبہ یہ امتحان ہوا, اور دونوں دفعہ انہوں نے ٹاپ کیا. مگر اب ان کو گلہ یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر جان بوجھ کو ان کو اس لیے ناکام بنایا گیا ہے کہ ڈی جی حج کی پوسٹ جو ہے اس پہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک مرد حضرات ہی تعینات کیے جاتے رہے ہیں, اور کوئی بھی خاتون افسر اگر ڈی جی حج کی پوسٹ پہ بیٹھتی ہے تو پھر اس کا زیادہ رابطہ اور معاملہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مردوں کے ساتھ ہوگا, فیملیز کے ساتھ بھی ہوگا. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو خاتون کی درخواست ہے وہ 2 معزز ججوں کی طرف سے منظور کی جاتی ہیں یا پھر مسترد کی جاتی ہیں. اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ کیا انٹرویو کے مرحلے پہ جو سرکاری مجاز حکام ہیں
ان کی طرف سے لگائے گئے نمبروں کے اوپر عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، مگر اس میں اگر کوئی بدنیتی کا عنصر شامل ہوتا ہے، کوئی میلس کا میلا فیڈے کا عنصر شامل ہوتا ہے، تو یقینی طور پہ اس کو پھر صرف اور صرف انٹرویو کی اسیسمنٹ شیٹ سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا کسی ممبر نے خاتون کو محض 0 نمبر تو نہیں دیے اس لیے کہ وہ یہ ٹیسٹ کامیاب نہ ہو سکیں اور پھر ان کو بطور خاتون ڈی جی حج کے عہدے پہ تعینات نہ کیا جا سکے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔